प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए जो है वो तरतीब दिया गया है। और हमारी काविश है, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की ये काविश है कि कोई भी शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो के, रोशनास हो के, खुदावंद के जलाल का बायस हो, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जो खुदा के कलाम की रोशनी में चलते हैं वो कभी मांदा नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते, और खुदावंद उनको जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद की तारीफ हो। आज खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप जानते हैं कि सीजन 8 जो है ये एंड टाइम मिनिस्ट्रीज के हवाले से है, यानी आखिरी दौर, यानी यीशु मसीह की आमद जो है वो बहुत करीब है, रैप्चर होने वाला है और खुदावंद के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका दूल्हा उनको लेने के लिए जल्द आने वाला है और वो उस बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होंगे जो कि बरे की ज़ियाफ़त है। खुदावंद की तारीफ हो। आज टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो हैं इस पे बहुत कम मुनादी करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि लोग हर तरह से खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करते चले जाएं और खुदावंद यीशु मसीह जलाल पाए। आज हमारा टॉपिक खुदा का गज़ब यानी रैथ ऑफ गॉड है, जिस पे आप एक और पहला प्रोग्राम देख चुके हैं। आज सेकंड प्रोग्राम है उसके ऊपर, और आज हम देखेंगे कि खुदावंद नाफरमानों के साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि नाफरमानों की अदालत क्या होगी, नाफरमानों का जो है वो उन्हें क्या अजर मिलेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत तो यकीनी है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, लेकिन हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि खुदा का गज़ब उन लोगों पर जो खुदा के बेटे के नाफरमान हैं, जो खुदा के बेटे को तर्क करते हैं, उनके लिए खुदा का गज़ब कैसा होगा। आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं पहले गेस्ट, आप किसी तारफ के मोहताज नहीं, खुदावंद के अजीम खादम हैं, अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, और खुदावंद में मसरूर और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर शौकत शारून। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। खुदावंद की तारीफ हो। पर बहुत ही जो है वो एक क्रिटिकल टॉपिक है, रैथ ऑफ गॉड, क्योंकि आज ग्रेस का चर्चा है। वाई नॉट, वी लव ग्रेस, हमने यीशु मसीह को जाना ही ग्रेस के वसीला से है, लेकिन बहुत सारे लोग इस ग्रेस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उसी ग्रेस के कर्टन के अंदर रहकर हर चीज़ करते हैं, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, और फिर कहते हैं खुदावंद का फजल ही काफ़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ग्रेस जो है वो हर चीज़ को सह लेती है और हर चीज़ का बर्दाश्त करती है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब, वंस अगेन इस खूबसूरत प्रोग्राम प्रेस शो में इनवाइट करने के लिए। और इस प्रोग्राम से मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग जो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस सीज़न में आप एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सेकंड कमिंग के ताल्लुक से। सो जो बात आप कर रहे हैं ग्रेस और जो खुदा का गज़ब है, ये राथ ऑफ गॉड है, इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जब हम खुदा के गज़ब की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमारे लिए समझना ज़रूरी है। एक खुदा की मोहब्बत है और एक उसका गज़ब है। अगर उसकी मोहब्बत है तो ये याद रखें उसके साथ उसका गज़ब भी है, क्योंकि खुदा कभी भी इनजस्टिस को, सिन को टॉलरेट नहीं करता। बहुत खूबसूरत। बहुत से लोग ये कहते हैं, जैसे एक टर्म यूज़ की जाती है, वन सेव्ड इज़ ऑलवेज सेव्ड, बट दिस इज़ अगेंस्ट द बाइबल। ये नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। इट मीन्स वहाँ पर ये नहीं लिखा कि ईमानदार मरेगा या गैर ईमानदार मरेगा, जो भी जान गुनाह करेगी वो मरेगी। हम अक्सर इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और ग्रेस को ओवर प्रीच कर जाते हैं। यस, देयर इज़ ग्रेस, और हम भी ग्रेस के मानी हैं, मानने वाले लोग हैं और ग्रेस ही के फॉलोअर लोग हैं, लेकिन हमने दोनों चीज़ों को साथ साथ रखना है। ये नहीं है कि एक बार तो आपने तौबा कर ली है तो आप उसके बाद जो भी गुनाह करते रहें या जो भी सिन आपकी ज़िंदगी में है
آپ یہ سمجھیں کہ آپ ابدی زندگی کے وارث بن جائیں گے. نو نو, ایسا نہیں ہے. بلکہ گناہ کی جو مزدوری ہے, گناہ کو جسٹیفائی کیا جائے گا, عدالت ہوگی. اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی, اس سے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. سو دو چیزیں اٹل ہیں, ایک خدا کا رات ہے, ایک خدا کی محبت ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا محبت کرتا ہے تو پھر خدا اپنے غضب کو کیوں نازل کرتا ہے. یہ بڑا کوئسچن یا بڑا ایک لوگوں کے نزدیک المیہ ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن دو چیزیں ہیں نا, جیسے انسان کا غضب بھی ہوتا ہے اور خدا کا غضب بھی ہوتا ہے. جو خدا کا غضب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بری راہوں سے باز آ جائے, انسان گناہ سے توبہ کر لے اور میری طرف لوٹ آئے. جب انسان غضب کرتے ہیں انسان کے موٹیوز فرق ہوتے ہیں. خدا کے موٹیوز ہولی ہیں, ود فل آف جسٹس ہیں. انسان کے جو موٹیوز ہیں ہولی نہیں ہو سکتے. یس جسٹس ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہولینس کا تقاضا اس پہ پورا نہیں ہوتا. سو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جب خدا کا غضب ہے تو اس کے پیچھے ایک ہمارے لیے بہتری ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کی نوبت تک پہنچیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں, پھر ہوگا ہم گریس میں موو کریں گے, خدا کے فضل میں موو کریں گے. بھائی صاحب ایک بڑا جو غلط کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ونس یور نیم از ریٹن ان دا بک آف لائف, پھر اسے کوئی نہیں مٹا سکتا, اور پھر آپ جو مرضی کریں آپ کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا گیا ہے. اور اس مسکنسیپشن کو کیسے ہم بائبل کے اندر سے جو ہے ریموو کر سکتے ہیں, بائبل کے اندر سے ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی پہلے میں نے ایک آیت کو یوز کیا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی, اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل از ویری مچ کلیئر اباؤٹ آل دیز تھنگس. گاڈ از گاڈ, لیٹ گاڈ بی گاڈ. خدا ہی کو خدا رہنے دیں, ہم خدا نہیں ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ خدا کو یہ ڈکٹیٹ کریں, خداوند تو نے اگر لکھ دیا تو اس میں سے تو ہٹا نہیں سکتا. نو, ہی از گاڈ, ہی کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے, ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں, ہم تو دیکی بھی باقاعدہ دیتے ہیں, اور پھر ہم سن میں زندگی بسر کریں. نو. سو ہماری زندگی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے دا ڈے ٹائم وی آر جج لائک سیمسن اینڈ نائٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو وزٹ دا پروسٹیٹیوٹس. سو بہت سے لوگ ایسے ہیں ڈے لائٹ میں they are like they feel they are holy, but the night time they are different. So ہماری زندگی اگر ڈے میں ڈیفرنٹ ہے, نائٹ میں ڈیفرنٹ ہے, اٹ مینس ہم چرچ میں ڈیفرنٹ دکھائی دے رہے ہیں اور چرچ کے باہر ڈیفرنٹ دکھائی دے رہے ہیں. ہماری زندگی with full of sins ہے. How can God tolerate such things? کبھی بھی, کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہم زمین پر توبہ کر کے, بپتسمہ لے کے, نجات پا کے, غیر زبانیں بولتے ہوئے, دیکیاں دیتے ہوئے, چرچ ریگولر ہوتے ہوئے, یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل حرام کاری, زناکاری میں, برے کاموں میں, لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں. ہم کبھی بھی ابدی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے. ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے, لیکن میں اس کو, مجھے نہیں پتا بہت سے لوگ اس کو ٹالریٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. گاڈ از گاڈ آف جسٹس. جب خدا نے سلیمان کو یہ کہا تھا کہ تو نے غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی, بٹ سلیمان نے وہی کیا جو اس کی مرضی تھی, جو اس کا دل چاہا, اور آخر تک اس کی زندگی, بائبل از ویری مچ کلیئر کہ اس کی زندگی بت پرستی میں اور حرام کاری اور زناکاری میں تھی. سو فیصلہ آپ کا ہے, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسا انسان کہاں پر جا سکتا ہے جس شخص نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اور ویسے بھی پیسب جب یسوع مسیح نے 10 کماریوں کی مثال دی تو اٹ ریپرزینٹ اے چرچ ویئر دیر آر پیپل ہو ہیو نو لائٹ, جن کے پاس خداوند کی حضوری نہیں ہے, اور مے بی وہ نیم گرم ہوں, شاید وہ اتنا گناہ میں نہیں بھی ہیں لیکن وہ نیم گرم ہے. تو خدا تو نیم گرمی کو بھی پسند نہیں کرتا.
بلکہ وہ کہتا ہے کہ گرم، فل گرم ہونا ضروری ہے اور مشلوں میں تیل ہونا ضروری ہے. یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، یسوع مسیح نے کہا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اور پورے اس وقت مسیحی جو کلیسیا پاکستان میں موجود ہے اس کی طرف نگاہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم 50% بھی ابھی تک جو ہے وہ غلط فہمی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. شاید بہت سارے مسیحی، بہت سارے ایماندار، بہت سارے خادمین غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید خدا کی گریس جو ہے انہیں بچا لے گی. کیا خیال ہے؟ اب جو خدا کا غضب ہے، اگر ہم بائبل مقدس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو 3 اہم واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. جہاں پہ بہت سے واقعات ہیں وہاں پہ 3 اہم واقعات نظر آتے ہیں. نمبر 1 جب نوح کا طوفان آتا ہے، اور پھر نمبر 2 جب سدوم اور عمورہ کو خدا گندھک کی آگ بھیج کر اس کو برباد کر دیتا ہے. اینڈ دا تھرڈ جو غضب خدا کا نظر آتا ہے وہ 10 آفتیں ہیں جو مصریوں پر نازل ہوئی. اب ان چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے چونکہ ہمارا ٹاپک سیکنڈ کمنگ کے ساتھ ہے. اس کے جو پورا سیزن ہم سیکھ رہے ہیں سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. اب جب نوح کا طوفان آتا ہے، خدا نے اس وقت بھی وہ گریس ہی تھا کہ جو جسٹ لوگ تھے، جسٹس میں زندگی بسر کر رہے تھے، رائچس لوگ تھے، خدا نے ان کو بچا لیا. یہی تو گریس ہے. اب گریس کو اگر ہم اوور ڈیو کریں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور پھر بھی خدا ہمیں بچا لے گا، دس از ناٹ فیئر. گریس یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بچا لیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی بادشاہت کا حصہ بنا لیا ہے. خدا نے نوح کے ساتھ ان جانوں کو بچا لیا اور ساری دنیا ہلاک ہو گئی تھی، اس غضب کے نیچے آ گئے تھے. سیکنڈلی جب ہم لوط کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو خدا نے اور اس کے کنبے کو خدا نے بچا لیا، محفوظ کر لیا، لیکن باقیوں کے اوپر اپنے غضب کو نازل کیا تھا. خدا رائچس کو جو ناراستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں سے نکالنا چاہتا ہے، سیپریٹ کرنا چاہتا ہے. یہی تو سیکنڈ کمنگ کا ایک بڑا پیغام ہے کہ ناراست اور راست سیپریٹ ہو جائیں گے. اور یسوع مسیح ان کو یہی کہے گا، اے میرے باپ کے پیارو، مائی لونگ پیپل، دس از یور پلیس. لیکن جو ناراستی سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے خداوند تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، ہم نے شفائیں دی، ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح واضح ان کو کہہ رہے ہیں، اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ کیونکہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. کس قدر یہ ٹیریبل پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں کسی شخص کو یہ سننے کو ملے کہ یسوع مسیح اس کو یہ کہے کہ میری تو تجھ سے کبھی واقفیت ہی نہیں تھی، کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے معجزات کیے ہیں، یہ کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں. یہ اب سوال یہاں پہ گریس کہاں پہ کام کرے؟ ہم کہہ رہے ہیں جی ہم دعا کرتے ہیں معجزات ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں لوگ سلین ہو جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں زندگیوں میں شفا اور معجزات جاری ہو جاتے ہیں. لک ایٹ دس پوائنٹ، یسوع مسیح بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم شفائیں دے رہے ہیں، معجزات کر رہے ہیں. یسوع مسیح ان سے میری تو تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے تاریکی میں اندھیرے میں زندگی بسر نہیں کرنی. خدا نے راستوں کو اور ناراستوں کو سیپریٹ کرنا ہے. That's the purpose of the judgment and the wrath of God. And the third thing ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے 10 آفتیں مصریوں پر نازل کی، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جب آخری آفت ہے کہ ایک برا ذبح کر لینا اور اس کے خون کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگا لینا، تو کیا ہوگا؟ تو تمہارے پیر لوٹے اور تم سارے محفوظ رہو گے. ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں برے کا خون ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہ بچائے گئے، مصری سارے ہلاک ہو گئے. اوورآل جو 10 آفتیں ہیں وہ ایک غضب ہے. اور اس تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں، جب خدا اپنی قوم کو نکال لیتا ہے تو پھر دوبارہ سے مصری جب ان پہ حملہ کرتے ہیں تو بحر کلزم میں سے خدا اپنے لوگوں کو نکال لیتا ہے، ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے، لیکن مصریوں کو وہاں پر، ناراستوں کو وہاں پر ہلاک کر دیتا ہے. ان ساری چیزوں سے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے،
خدا نے جسٹس کرنا ہے. گاڈ از اے گاڈ آف جسٹس. ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یس گریس از دیئر, بٹ گریس بھی جسٹس کو مانگتی ہے. گریس کبھی نہیں یہ کہہ سکتی کہ نافرمان شخص, بت پرست شخص جو نالائق زندگی بسر کر رہا ہے, برے کاموں میں, حرام کاریوں میں, زناکاریوں میں, ہر طرح کی عیب جوئی اور برے کاموں میں زندگی بسر کر رہا ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاؤں گا. نو ویئر ان دا بائبل ایسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے خاص یہ پیغام دے دیا تھا, میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے گریس کو اوور ڈیو نہیں کرنا ہے. پلیز اس کو ہم نے اس طور سے انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ خدا جسٹس کا خدا, انصاف کا خدا ہے, تو خدا انصاف کرے گا. اور میرا ایمان ہے وہی جو راست بازی کی زندگی زمین پر بسر کر رہے ہیں وہی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں. بڑی خوبصورت ایک بات کسی خادم نے گریس کے حوالے سے کہی ہے, جو میں نے کافی دفعہ میسیجز میں بھی کوٹ کی, کہ گریس شروع تب ہوتی ہے جب آپ کے گھٹنے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں. وہاں سے گریس شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں. آپ جب تک سبمٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو اور توبہ نہیں کرتے, خدا کا جو فضل ہے آپ کے لیے وہ ممکن نہیں ہے. فضل شروع ہی یسوع مسیح کی اور خدا کی حضوری میں ہوتا ہے. بھائی صاحب ایک اور جو خیال ہے, کیونکہ 2000 سے زیادہ سال ہو چکے یسوع مسیح کو آسمان پر گئے, اور مکاشفہ کی کتاب کو لکھے بھی آلموسٹ 2000 ایئرز ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. بہت سارے ایماندار آج بلکہ بہت سارے ایماندار کیا, بہت سارے ہماری ڈینومینیشنز بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ شاید یہ کتاب جو ہے یہ ایک مت ہے اور ہونا کچھ نہیں ہے, ہم ایسے ہی نئے آسمان اور نئی زمین میں چلے جائیں گے, اور خدا کا غضب جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. جو بھی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ خاص اہمیت نہیں رکھتا, جسٹ فار وارننگ ہے, ایک میتھولوجی ہے. آپ اس آرگیومنٹ پہ کیا جو ہے وہ اپنی طرف سے رائے پیش کریں گے, کیونکہ یہ آج کی موجودہ دور کی کچھ ڈینومینیشن میں یہ بات موجود ہے. جی بھائی صاحب, میں اس کے لیے میں چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں سے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. کتاب مقدس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. واو بیوٹیفل. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ بحث کرنا یا اس کو جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کلام میں لکھے اس کتاب کا پڑھنے والا, جو نبوت کی کتاب ہے, گرچہ بائبل مقدس نبوت کی کتاب ہے, اور جو کچھ اس میں جو پڑھنے والا اور سننے والا اور جو کچھ اس پہ لکھا اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے, کیونکہ وقت نزدیک ہے. مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس کی کتاب کا ایک حصہ ہے. سو نبوت کی یہ جو کتاب ہے کہ آنے والے ڈیز میں کیا ہونے والا ہے, کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی, کتاب مقدس میں لکھ دی گئی ہیں. اب ہم اس کو کس طور سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں, اس کو کس طور سے جسٹیفائی کرتے ہیں, یہ ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کروانی چاہیے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ویکسینیشن نہیں کروانی چاہیے. سمپل سی بات ہے, آپ اپنی سمجھ اور بساط کے مطابق موو کر سکتے ہیں. آپ کی سمجھ آپ کو کیا کہتی ہے, آپ کی بساط یا جو آپ کی اپروچ ہے وہ آپ کو کیا کہتی ہے. whereas بائبل از ویری مچ کلیئر. جب ہمارا یہ ایمان ہے جو 66 کتابیں ہیں یہ خدا کے الہام سے لکھی گئی ہیں, تو مکاشفہ کی کتاب بھی ان میں سے ایک کتاب ہے. تو لکھا یہی ہے, اس کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ مبارک ہے. اگر کوئی شخص اس کو ایک فینٹیسی سمجھتا ہے, یہ بس یہ شاید ایک صرف لکھ دی گئی ہے, ایسے ہی لکھ دی گئی ہمیں وارننگ دینے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, سو دس از ناٹ فیئر. آئیں, یہ کتاب بائبل مقدس کا حصہ ہے, اس پر ہم نے منوان عمل کرنا ہے تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو سکے.
اور ہم اپنے آپ کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کر سکیں اور اس غضب سے بچ سکیں جو غضب ساری دنیا پر، جس طور سے سیلاب نوح کا جو طوفان آیا تھا اس طور سے ساری دنیا ہلاک ہو گئی تھی، صرف راست باز بچے تھے۔ سو متی کی انجیل میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، جس طور سے نوح کا طوفان تھا اسی طور سے یسوع مسیح کی آمد ہوگی، مطلب راست اور ناراست سیپریٹ کر دیے جائیں۔ بھائی صاحب ایک اور خیال جو ہے وہ بھی تھیولوجینز کے بیچ میں ہے، میں تھیولوجینز کی سے بات کروں گا بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں پر اپنا امپیکٹ چھوڑتے ہیں اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، اگر پاسٹر کوئی بات کہہ دے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ حدیث ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے تو یہ تو ہمارے پاس صاحب نے کہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسی بات نہ ہو۔ ان میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ زمین پر ہی انسان جو ہے جو بوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے، اس لیے عدالت نہیں ہے، اس لیے سزا نہیں ہے۔ سزا تو یہاں پر ہی ہو جاتی ہے انسان کی، اجر بھی یہاں پہ مل جاتا ہے۔ سو دیر از نو ریزن، کوئی ریزن نہیں ہے موجود کہ ہمیں اجر یا سزا ملے گی۔ ایک بڑا کانسیپٹ یہ ببلیکل پرسپیکٹیو سے ہے، اور یہ تھیولوجین بہت سارے آج کے دور کے کہتے ہیں۔ جہاں تک تھیولوجینز کی بات کی جائے تو یسوع مسیح کے دور میں بھی کافی تھیولوجینز تھے جن کو ہم سادہ زبان میں جو سادہ لوگ سننے والے ہیں ان کے لیے کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار اس وقت بھی تھے، آج بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اگر ہم مرکز کی انجیل میں دیکھیں تو تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی عبادت خانہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ تھیولوجینز ہوتے ہیں جو ایک شخص کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ذرا یسوع مسیح کو ہم پکڑتے ہیں، سبت کا دن ہے، اب یہ شخص کیا کرتا ہے۔ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، یسوع مسیح اس کو بیچ میں کھڑا کر لیتے ہیں، تب اس کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر تھیولوجینز بیٹھے ہوئے وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ میرے خلاف ہوں گے۔ میں اس بات کو اکثر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لکھا ہے یسوع مسیح نے غور، ایک جگہ پہ لکھے غور سے، لیکن ایک جگہ پہ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ غصے سے ان کی طرف دیکھا جو ارد گرد کھڑے تھے، اور پھر اس شخص سے کہا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، اور اس کو شفا ملی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، اچھے کام کرنا روا ہے یا برے کام کرنا روا۔ یہ چیزیں آج بھی بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ابدی زندگی، اور جب یسوع مسیح ابدی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ابدی موت کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کے ساتھ آپ وفاداری سے چلتے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو زمین پر 100 گنا ہے۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ، the life with full of abundance۔ زمین پر 100 گنا ہے اور آسمان پر ابدی زندگی ہے۔ سو دو چیزیں اٹال ہیں، ایک موت اٹال ہے اور ایک عدالت اٹال ہے، ہم اس سے بچ نہیں، یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے۔ سو ہم سادہ لوگوں کے بیچ میں جا کر جو مرضی کہتے رہیں یا ان کو ہم بتاتے رہیں، سادہ لوگوں کو بھی آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس ایک کھلی کتاب آپ کے سامنے ہے، پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے، یہ ہماری زندگیوں کے تعلق سے یا آنے والے دن کے تعلق سے کیا فرماتی ہے۔ سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں، بہت سی چیزیں جہاں پر منفی چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ پیرالل چل رہی ہیں یسوع مسیح کے دور سے اور آج بھی چل رہی ہیں، اور یہ چلتی رہیں گی انٹل یسوع مسیح کی جب آمد ہو جائے گی، عدالت لگ جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں گے، ہم آسمان کی ابدی زندگی کے وارث بن جائیں گے، اور اگر ہم نے زمین پر ناراستی کی زندگی بسر کی ہوگی تو ہم جہنم کی آگ کے جو ابدی آگ ہوگی ہم اس کے وارث بن جائیں گے۔ بہت خوبصورت، بڑی خوبصورت لیبریشن بھائی صاحب، اچھی السٹریشن، خداوند آپ کو برکت دے، اپنے جلال میں اور زیادہ استعمال کرے۔ دوستو بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سادگی سے آپ نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ خدا کا غضب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کے ماتھے کے اوپر لیبل تو شاید مسیحی کا لگا ہوا ہے لیکن ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے، اور گناہ کی زندگی سے وہ جو ہے وہ کنارہ کشی نہیں کرتے، بلکہ
خدا کے نام کو بدنام کرتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بائبل مقدس کے حوالوں کو لے کر اور اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں جو اس کی دلہن ہے وہ پاک اور بے عیب برے کی دلہن پاک اور بے عیب ہی نظر آنی چاہیے. اور خدا ہمیشہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. وہ ہمیشہ گناہ کو رد کرتا ہے اور ہمارے اندر گناہ نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کیونکہ جو کام شریعت نہ کر سکی وہ یسوع مسیح نے کر دیا. اس نے اپنی جان دے کر ہمارا فدیہ دیا اور آج ہم اس کے خون سے دھل کر پاک ہو سکتے ہیں. اگر آج بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کا غضب آپ کے اوپر ہے. اور اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے تو وہ غضب جو ہے وہ ختم ہو کر فضل میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی زندگی نہ صرف زمین پر بہتر ہوگی بلکہ آسمان پر بھی بہتر ہو جائے گی. خدا ان کی تعریف ہو. ایک خوبصورت مردان سے ایک خوبصورت گاسپل سنگر ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت سارے لوگ اس بیٹی کو جانتے ہیں اور آج پریز دا لارڈ کے اس خوبصورت شو میں وہ مردان سے تشریف لائی ہیں اینجلا رابن. اور میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کروں گا اینجلا رابن. ویلکم بیک دوستو. پریز دا لارڈ کا شو جاری ہے اور ابھی بڑی خوبصورت آواز آپ نے سنی اینجلا رابن کی جو کہ مردان سے ہیں. خدا کی بڑی خوبصورت پرستار ہے اور خدا ان کی خدمت میں ہے. پورا گھرانہ خدا کی خدمت میں ہے. خدا ان کی تعریف ہو ایسے بچوں کے لیے جو اپنی جوانی کے ایام میں خدا ان کو یاد کرتے ہیں. خدا ان کی بلیسنگ ان بچوں کے لیے موجود ہے خدا کے کلام کے مطابق. دوستو ہم جس ٹاپک کو آج جو ہے زیر بحث لائے ہوئے ہیں وہ خدا کا غضب یعنی wrath of God ہے. اور آج بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے ہم نے پہلے سیشن میں پاسٹر شوکت شارون سے سنی اور اب میرے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق لودرن چرچ فار آل نیشن سے ہے یو ایس اے سے. اور خداوند انہیں اپنی جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے یو ایس اے کے اندر اور پاکستان میں ان دنوں میں وہ موجود ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور یہاں پر خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. آج ہم سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھیں گے اور خدا کے کلام سے محظوظ ہوں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاسٹر ولسن عرفان کو. پاسٹر ویلکم ان دی شو. Thank you, brother. God bless you. It's a great pleasure to be with you in a TV program. It's called JCTV. And پاس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اسٹیج پر موقع دینے کے لیے تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. آمین آمین. بھائی صاحب grace is one of the biggest topic that has been preached in USA. اسٹارٹ ہی گریس منسٹریز جو ہیں یو ایس اے سے ہوئی ہیں اور آپ بھی موجود ہیں نو ڈاؤٹ. وی لو گریس آف گاڈ. ہم تو خدا کے اس فضل کے تو فعل ہی بچے ہیں ہم سب لوگ. لیکن دیر از اندر ایسپیکٹ آف گاڈ اور وہ نافرمانوں کے لیے بھی ہے. وہاں پہ گریس نہیں ہے وہاں پہ کچھ اور ہے اور اسے خدا کا غضب کہا جاتا ہے. تھوڑا سا الیبوریٹ کریں آپ اس کلچر میں جس میں آپ رہ رہے ہیں. وہاں پر there need a great grace, amazing grace is needed there because everybody is in the sin. ہمارے ملک میں جو ہے کچھ چیزیں پردے کے پیچھے کچھ پردے کے باہر لیکن پھر بھی ایز کمپیریزن کریں تو بہت ساری چیزوں میں بہتر ہے بہت ساری چیزوں میں نہیں بہتر. کیا خیال کرتے ہیں ایز اے پاسٹر از اٹ نیسیسری کہ wrath of God کو بھی پریچ کیا جائے؟ بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں چیزوں میں بیلنس رکھا جائے کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آلویز اپنی لائف کو بیلنس رکھ کے چلتے تھے. اگر آپ ان کی زندگی کو غور سے دیکھیں there are 89 chapters in 4 Gospels. In 4 Gospels اس میں جو باتیں یسوع مسیح نے کہیں it's always about the grace. So بھائی صاحب اگر ہم اس بات کو غور سے دیکھیں اور پرکھیں کہ ہماری جو Gospels ہیں this is our base. So اگر ہم اپنی فاؤنڈیشن سے ہل جائیں گے
تو دین بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. سو فاؤنڈیشن از جیسس کرائسٹ, کیونکہ گاسپلز جو ہیں وہ گڈ نیوز ہیں. سو گڈ نیوز از ٹو پریچ آل دا نیشنز. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے, خدا کا وہ کلام جو خدا نے اپنی زندگی میں جو چیزیں کیں, کہیں اور ان کو عملی جامہ پہنایا, ان کا مجموعہ جو ہے اس کے شاگردوں نے ہمارے سامنے بیان کیا. اگر آپ پہلا یوحنا پہلا باب دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں بیان کیں جو ہم نے پرکھیں, دیکھیں اور جانی, اور ان کو خدا کے جلال کے لیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. سو اس لیے خدا کا کلام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے ابھی پہلے حصے میں کوڈ کیا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یس, اٹ از اے ونڈرفل وے, کیونکہ داؤد کہتا ہے خداوند مجھے اپنے کلام کے تعلق سے بتا, کیونکہ جب میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں گا تو میں گناہ نہیں کروں گا. سو کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کلام ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہ نہ کر سکیں. سو کم ٹو دا پوائنٹ آف گریس. اگر آپ گریس کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یسوع مسیح کی زندگی کو غور سے دیکھنا شروع کریں. گریس پیریڈ جو ہے وہ یسوع مسیح نے شروع کیا. When Jesus came on this earth, he brought the good news of grace. اور good news of grace کیا ہے؟ The kingdom of God. بغیر یسوع کے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. سو یسوع مسیح نے آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے شاگرد کے تعلق سے میں آپ سے بیان کروں گا, اور میں بائبل ہی میں رہنا چاہتا ہوں, گاسپلز ہی میں رہنا چاہتا ہوں. آؤٹ آف گاسپل میں جانا پسند نہیں کرتا, بائبل سے باہر جانا میں پسند نہیں کرتا پیسہ. سو گاسپل آف لوک میں اگر جائیں تو 4th and 5th chapter is teaching us about the grace. سب سے پہلی گریس کی جو ڈیفینیشن ہے, it's always confession. If you don't have a confession, there is no grace. کیونکہ بہت سی دنیا جو ہے وہ اس دنیا میں رہ رہی ہے, they don't have a confession. اگر آپ کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں, they don't have a confession. They all live کہ ہم بھی یہ ہمارے ساتھ گریس ہوگا تو ہم اس کے وسیلہ سے بادشاہی میں پہنچ جائیں گے, آسمانوں میں پہنچ جائیں گے. آسمان تو ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے. ہم نماز پڑھیں گے, ہم کیا کہتے ہیں حج پہ چلے جائیں گے. ہم اگر کرسچینٹی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہم ریگولر چرچ کو جوائن کر رہے ہیں, ریگولر اپنی ٹائٹس دے رہے ہیں, ریگولر ہم کیا کہتے ہیں چرچ کے ممبر ہیں, ہم آگے جا کے گاتے بھی ہیں, ہم کلام بھی شیئر کرتے ہیں. سو these are all the concept of with other nations, but how you separate from other nation yourself. So یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کریں, اور ہمیں سیپریٹ جو کرتا ہے وہ کنفیشن. کنفیشن. If anybody confess Jesus is the Lord, then the grace is there. Otherwise grace is not there. So خدا کے غضب کے تعلق سے میں بات کروں گا تو وہ یہ ہے, پیٹر کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں یسوع, تو گریس کے تعلق سے. سو پیٹر کے پاس جب یسوع آتے ہیں, پترس کے پاس, اس وقت نام اس کا پترس نہیں ہے, شمعون ہے, شمعون سے درخواست کرتے ہیں, شمعون ذرا مجھے اپنی کشتی استعمال کرنے دے. پہلے خدا ہمیں آزماتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو رابطے میں لاتے ہیں, تعلق میں لاتے ہیں, کیسے ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعلق جب جوڑنے کی کوشش کی شمعون سے, تو شمعون سے کہا, شمعون میں تیری لیموزن استعمال کر سکتا ہوں, میں تیری پجیرو استعمال کر سکتا ہوں, میں تیری ٹیورا کرولا استعمال کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تیرا بزنس ہے, یہ تیری کشتی ہے اور تو اس سے اپنا کام کو سر انجام دے رہا ہے, تو کیا تو مجھے اس کی چابی دیتا ہے کہ میں ذرا تھوڑی دیر. تو وہ کہتا ہے خداوند ہاں میں تیرے کہنے سے تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں. اور پھر وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے the first point that Jesus said he need grace. He need grace. پھر خدا اس کے تعلق پہ, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور اس پہ غور و فکر کرنے سے کیا ملتا ہے ان کو کہ یہ بہت نیڈ میں ہے, یہ بہت پریشانی میں ہے, یہ بہت مشکلات میں ہے, اس کے اوپر بہت سا بوجھ ہے, اس کے یہ قرضوں میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, گھر کے کیا کہتے ہیں ان کی تمام کیا کہیں گے رشتہ داروں میں وہ پریشان ہے, کیونکہ اس کی ساس گھر پہ بیمار ہے. بٹ بیفور جیسس میٹ شمعون پترس, اس سے بات کریں, وہ اگر آپ 4th chapter of لوک میں جائیں تو وہاں لکھا ہے اس کے 38ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک کہ وہ اس کے پہلے گھر چلا جاتا ہے اور گھر جا کر اس کی بیوی سے گفتگو کرتا ہے, اس کی ساس کو شفا دیتا ہے. That is already a grace. He started with grace. So God knows inside of us. کیونکہ اگر آپ Psalm 139 میں جائیں تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں
اپنی fearfully and wonderfully I have created you in the womb of your mother. So 13ویں اور 14ویں آیت Psalm 139 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. So خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ بتاتا ہے. جب پطرس سیکنڈ ٹائم پطرس سے پوچھتے ہیں, پطرس بات سن, مجھے پتا ہے کہ تو نے بہت کام کر لیا لیکن تجھے نیڈ ہے کہ تو اپنے بل پے کر سکے. سو میں تیری تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم پاور فریزنگ دیٹ, کہ میں تیری تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں. اگر تو چاہتا ہے تو اپنی کشتی تھوڑی سی اور آگے لے چل ذرا ایک راؤنڈ لگا کے آئیں اس گراسینیت کی جھیل کا. تو چلنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہے؟ کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ میں تیری کشتی میں بیٹھ کر اس بات کو کر سکوں؟ So when Jesus was talking and preaching to the people, اور ان کو شفا دے رہے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, خدا کا کلام سنا رہے ہیں, بادشاہی کی تبلیغ کر رہے ہیں, then the creature of the sea, they are also listening. The creator is over here. Our master is over here. So we should be obeying his word. So Jesus نے immediately اسے بولا تو اپنی دائیں طرف جال ڈال دے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ مچھلیاں میری آواز سن کر آلریڈی یہاں پر پہنچ چکی ہیں, اس لیے اس نے immediately بولا کہ یہاں پہ جال ڈال. So this is the second point کہ Jesus noted کہ اس کے اندر گریس کی ضرورت ہے. تھرڈ پوائنٹ جو اس کا گریس کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف اس نے اپنی کشتی مچھلیوں سے بھری بلکہ اس نے اپنے کزنوں کو بھی بلا لیا, اندریاس کو بھی اور کیا کہتے ہیں جان کو بھی, ان کو بلایا اور ان کو کہا تم بھی آؤ اور میری مدد کرو اور ان کشتیوں سے تم بھی اپنے بل پے کرو. سو جیسس نوٹڈ 3 things. نہ صرف وہ اپنے لیے سوچ رہا ہے بلکہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے کزنوں کے لیے بھی سوچ رہا ہے. سو دیٹ از گریس, دیٹ از گریس. سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گریس جو ہے وہ ہمیں معاف کرتی ہے, تو جیسس لک ایٹ دس کہ آپ کس طرح اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتے ہو. When you fulfill all the law of Jesus, then the grace comes. And the grace is that کہ میں اور آپ اس شریعت کو پورا نہیں کر سکتے جس کے تقاضے کو خدا باپ دیکھتا ہے, کیونکہ خدا باپ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے I am holy. Nobody can touch me. Even those Moses جو ہے وہ خدا سے آمنے سامنے بات کرتا ہے. He requested I want to see you. Elijah جو ہے وہ کہتا ہے کہ I want to see you, but nobody can see at that time. So there was a grace, but you cannot see God. So when Jesus came, both came at the Mount of Transfiguration. اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر 13ویں 14ویں باپ میں اگر آپ جائیں لوک میں اور میتھیو میں تو وہاں یہ سٹوری نظر آتی ہے کہ they requested at that time, but grace was still there. Even though they passed on to the next level, لیکن گریس پھر بھی خدا کی تھی کہ وہ آسمانوں سے دوبارہ بلائے گئے اور انہیں یہ شرف دیا گیا کہ تم مجھ سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات بھی کر سکتے اور مجھے دیکھ بھی سکتے. بہت خوبصورت. گریس کے اوپر جتنا بھی پریچ کیا جائے کم ہے. یہی میں نے شروع میں کہا کہ گریس پر پریچنگ کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور اگلی نسلیں بھی گریس پہ پریچ کریں گی, کیونکہ گریس سے ہی ہم نے خداوند کو جانا ہے, اس کی محبت سے ہی ہم نے اس کو جانا ہے. لیکن there is another aspect جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ wrath of God ہے. What do you think کہ ایک شخص جو کہ نجات یافتہ ہے, کیا اس پہ خدا کا غضب نہیں آ سکتا؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا پاس صاحب. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو زندگی دے اور آپ اسی طرح جیسی ٹی وی کو بڑھاتے چلے جائیں اور خداوند کے لوگوں کو ان چیزوں کے تعلق سے لے کر چلیں اور انہیں بیان کریں, کیونکہ بہت سے کنفیوژنز جو ہے وہ تھیولوجنز نے پیش کیا ہے. جب ورڈ آپ تھیولوجی استعمال کرتے ہو تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا چیز بیان کرنے والے ہیں. تھیولوجی از ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس سے بہت بڑا ڈر جو ہے ہماری عوام پر ہمارے لوگوں نے ڈال رکھا ہے. تھیولوجی مین دا اسٹڈی آف گاڈ, یعنی خدا کے تعلق سے سیکھنا. اور سیکھنا کہاں ہے؟ رومنز 10:17 صاف صاف بتاتی ہے کہ سیکھنا خدا کے کلام سے ہے اور خدا کے کلام سے ہی ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے. سو رومنز کی کتاب بھی ہمیں بتاتی ہے, اگر آپ 3rd چیپٹر میں جائیں ورس نمبر 23 میں تو کیا لکھا ہے؟ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہم محروم ہیں. پاس صاحب ہم محروم ہیں, چاہے ہم بیپٹزم بھی لے لیں, چاہے ہم کمیونین بھی لے لیں. اگر میں اور آپ ہر روز اپنی صلیب نہیں اٹھائیں گے تو ہم خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتے. اور پھر اگر آپ خدا کے غضب کے تعلق سے بات کرتے ہو تو in the book of Revelation there are 3 types of wrath of God.
ایون دو اگر آپ اسی بک میں رہیں ریولیشن میں جس کا تعلق ہے کہ ہمارے اوپر سے ایک ایسا پردہ ہٹا دیا گیا, اور پہلی ہی آیت بیان کرتی ہے کہ دس از دا ریولیشن آف جیسس کرائسٹ, ناٹ یوحنا عارف کا مکاشفہ, اٹس دا ریولیشن آف جیسس کرائسٹ. اور جیسس کرائسٹ نے یہ ہمیں شرف دیا کہ ہم اسے بخوبی جان سکیں, اس کے ساتھ تعلق رکھ سکیں. اگر آپ ابتدا میں چلیں تو پہلے 3 چیپٹر ہی کس کو لکھے گئے؟ کلیسیا کو لکھے گئے. بھائی صاحب, کلیسیا جانے کہ میں کون ہوں, کلیسیا جانے کہ میں غضب نازل کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں ان لوگوں پر غضب نازل کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتے. یوحنا پہلے باب میں اگر چلے جائیں, یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے, جتنوں نے مجھے قبول کیا ان سب کو میں نے کیا کیا؟ اپنے فرزند بنا لیا. اب جب ہم خداوند کے فرزند ہیں تو پھر ہم غضب کے نیچے نہیں ہیں, کیونکہ اگر غضب جو ہے وہ فرزندوں پر ہی آنا ہے تو فرزندیت کا جو فرزندیت کا لقب ہمیں ملا ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو غضب ان پر ہے جو گناہ کی معافی نہیں مانگتے. میں سب سے پہلے آؤں گا کہ پطرس کو بھی خدا نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ اس نے کہا میں گنہگار ہوں, میں اس لائق نہیں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو سکے, تو یہاں سے چلا جا. تو خداوند یسوع مسیح نے بولا بھائی صاحب اب میں آپ کو پاسٹر بنانے والا ہوں, ٹھیک ہے, اب مچھلیوں کے کام سے چھوڑ کر اب تم آدمیوں کے کام کرو گے. سو میں اس بات کے لیے خوش ہوں جاوید بھائی کہ آپ آدمیوں کو پکڑ رہے ہو اور آدمیوں کو خدا کے پاس لا رہے ہو, آدمیوں کو خدا کی خدمت میں لا رہے ہو, آدمیوں کو بتا رہے ہو کہ بھائی اگر آپ نے کچھ غلط سن لیا ہے تو میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں, اور اس ٹی وی کے ذریعے میں آپ کے گھروں, گھرانوں, زندگیوں, بچوں, بزرگوں میں آ کر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ دیٹ از اے آسم تھنگ ٹو ڈو. اور میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کام کو کیا اور اس چیز کو خداوند کے لوگوں کے سامنے لے گیا ہے. سو غضب جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. چوتھا غضب جو ہے وہ شیطان کا غضب بھی ہے جو مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے. سو دیر از اے 4 ٹائپ آف wraths. سب سے پہلا wrath جو آپ کو نظر آئے گا when God the Son of God start opening the seals. فرسٹ 6 چیپٹر میں آپ کو سیل اوپننگ نظر آئیں گی, اور سیل اوپننگ کا مطلب ہے the wrath of the lamb. The wrath of the lamb. تو لیم کون ہے؟ The lamb is the lion of Judah, the son of God. ٹھیک ہے. سو وہ کہتا ہے میں نے اسی کو دیکھا جو سلین کیا گیا. اور اگر 13ویں چیپٹر میں جائیں تو وہاں لکھا ہے Jesus Christ was slain before the foundation of this earth. So Jesus Christ اگر 2000 سال پہلے مرے ہیں تو that is just a concept کہ جو نیا پڑھنے والا ہے. کیونکہ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ استاد ہونا چاہیے یار, رائٹ. ہم جو بھی کرسچن ہیں, اگر بیٹا ہے, بیٹی ہے, نوجوان ہے, بزرگ ہے, ہم سب مل کر خدا کے اس جلال کو ظاہر کرنا چاہیے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سمجھانا چاہیے کہ yes, there is a wrath of God, there is a wrath of Lamb, and there is a wrath of Satan. سو ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کو خود بائبل مقدس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. دیر از اے wrath of God جو آپ نے آج ہمیں بتایا. سو wrath of God is started in the book of Genesis in the 3rd chapter. کیونکہ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھو تو there was no sin, there was no chaos, there was no کسی قسم کا pandemic, there was no concern of cancer, there is no concern of sin. آپ پہلے 2 چیپٹر کو پڑھ لو جینیسس کو, there is no sin, there is کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے 2nd چیپٹر میں, the book of Genesis میں, پیدائش کی کتاب میں, خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا اور بنی نوع انسان کو وہاں رکھا, اور انسان کو جب اس نے رکھا تو اسے پرفیکٹ حالت میں رکھا. اور آج بھی جب خدا کا غضب کی بات کرتے ہیں تو خدا جب اپنا غضب نازل کرتا ہے تو وہ ہمیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال میں رہ سکیں. ریمبر اس نے کہا میں نے مشرق میں ایک باغ لگایا اور اس کا نام عدن رکھا. عدن بڑا خوبصورت لفظ ہے جو کہ اردو میں آپ کو زیادہ ڈیفینیشن نہیں دے گا. ہیبرو میں اگر آپ اس کو جا کر دیکھو تو وہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے ایڈون استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے the point where God lives, the point where God comes and talk, the point where God comes and walk, the point that God comes and have a union with humans. So this is the meaning of Eden. اور ایڈن میں آ کر گناہ کیوں کیا گیا؟ غضب خدا کا کیوں ایڈن سے شروع ہوا؟ بلکہ اگر آپ غضب خدا کا دیکھیں تو خدا کا غضب تو آسمان سے شروع ہو گیا, کیونکہ پہلا گناہ تو آسمان پہ ہوا تھا, اور ابلیس کو جب اس نے پھینکا تو that is a wrath of God.
سو ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ آپ wrath of God استعمال کر رہے ہو, wrath of Lamb استعمال کر رہے ہو, اور wrath of Satan استعمال کر رہے ہو. سو ان چیزوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے, اور بہت سے تھیولوجن جو ہیں اس بات کو کور کر جاتے ہیں, وہ سارا کچھ ہی خدا کے غضب کے نیچے لے آتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے رانگ کانسیپٹ. بالکل صحیح بھائی صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. wrath of the Lamb جو ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا شامل ہے؟ wrath of Lamb جو ہے اس میں کلیسیا شامل نہیں ہے. there is a word rapture جو کہ بائبل میں نہیں ہے. اگر بائبل ورڈ بھی آپ دیکھو تو وہ بھی بائبل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تسلیس کو دیکھو تو وہ بھی بائبل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ کمنگ دیکھو, سیکنڈ لفظ نہیں ہے, لکھا ہے خداوند آئے گا. He is coming again and again, right? There is a three comings of Jesus. The first when he will going to appear, that is the first coming of Jesus. جیسے وہ مرا, جی اٹھا, پیدا ہوا, مرا, جی اٹھا. اب اس کی جو سیکنڈ کمی ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے وہ پھر آئے گا. یہ سننے نہیں کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا. So there is no second coming. Second coming کا لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں ہے. There is coming that he is coming to receive his bride. So آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب wrath of Lamb ہوگا اس وقت کیا کہتے ہیں کلیسیا کا اس میں کیا رد عمل ہے. سو کلیسیا کے ساتھ تعلق جو Lamb کا ہے, Lamb is the bride and the groom. Lamb is the groom and the کیا کہتے ہیں کلیسیا از دا برائڈ. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ تو نہیں چاہیں گے, نہ میں چاہوں گا کہ میری بیوی جو ہے وہ مشکل میں ہو اور میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوں. کیا آپ چاہو گے بھائی؟ نو, ایسا نہیں ہوگا. اور کوئی بھی ہمارا ویورز جو ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی یا اس کے بچے مشکل میں ہو اور وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہو. سو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کلیسیا کو پہلے اٹھا لیں گے اس سے پہلے کہ سیلیں کھولی جائیں. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے یہاں پہ, عدالت کا اختیار خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دیا ہے. جی. اور عدالت تو پوری دنیا کی ہونی ہے. جی. کیا یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ Lamb is already judging first and then he will judge in the end of the world? That is a great question, brother. There is اس میں بھی اگر آپ کلام مقدس کو پڑھو تو آپ کو ڈفرنٹ قسم کی کیا کہتے ہیں ججمنٹ نظر آئیں گی. سو بائبل از آلریڈی ان ٹو دا ڈیپتھ. جب تک آپ اسے پڑھو گے نہیں آپ جان نہیں سکو گے. ضروری ہے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے, جیسے آپ نے شروع سے بولا کہ میرے لوگ لیک آف نالج دے آر ڈائنگ. سو اب یہ ہم سب پر آتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں, کس طرح اسے کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. جان چیپٹر 14 میں لکھا ہے, میں جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جس کا نام ہولی اسپرٹ ہے. ہولی اسپرٹ آئے گا اور وہ تمہیں میری تہ کی باتیں مجھ سے سن کر باپ کے نام سے تمہیں سنائے گا, اور جو کچھ وہ مجھ سے سنے گا وہی تمہیں سنائے گا. اور بک آف ریولیشن از آل اباؤٹ دا ریولیشن آف جیزس. اور جب تک ہمیں روح القدس کا بپتسمہ نہیں مل جاتا تب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں جان سکتے. اور خدا کے کلام کو جاننے کے لیے یس یو ہیو ٹو اسٹڈی, یو ہیو ٹو گو اینڈ ڈگ ڈاؤن ان گریک اور ہیبرو, ایرامک. آپ کو ان زبانوں کا پڑھنے کے لیے ضروری ہے. ہمارا اردو ترجمہ جو ہے, سوری ٹو سے کہ میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں لیکن اٹس ویک. آپ اس کو اتنے گہرے طریقے سے نہیں جان سکتے. ایون تو انگلش میں بھی آپ اسے اس گہرائی تک نہیں جا سکتے جب تک آپ اوریجنل لینگویج میں نہیں آؤ گے, گریک اینڈ ہیبرو. گریک اینڈ ہیبرو میں آ کر آپ کو صحیح کانسیپٹ کا پتہ چلے گا کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. جیسے میں نے ایک چھوٹا سا لفظ آپ کے سامنے بیان کیا, ایڈن. ایڈن آپ کے تعلق سے آپ عدن پڑھتے رہتے ہو, خدا نے باغ لگایا, آپ باغ, بٹ اس باغ میں جو مطلب ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے, کیوں اس نے باغ لگایا. اب ایڈن کا تعلق تو ابلیس کے ساتھ بھی تھا. اگر آپ کیا کہتے ہیں یسایہ 14 باب میں جاؤ, ازیکیل 28 میں جاؤ, تو دونوں چیپٹر جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابلیس کون تھا, اس کا تعلق کیا تھا. لکھا ہے کہ اگر آپ ازیکیل میں جاؤ گے تو وہاں لکھا ہے وہ عدن میں رہا کرتا تھا. سو اس لیے اس کا کلیش جو تھا وہ ہم سے تھا, بنی نوع انسان تھے, تھا کہ میں اسے گرا کے رہوں گا کہ ہاؤ ڈیئر ہی ٹوک مائی پلیس.
اب اس کو اس بات کی جلن ہے. آج بھی بنی نوع انسان میں ابلیس کی خاصیت ہے. کیسے یہ بھائی اتنا اونچائی پہ چلا گیا, کیسے یہ بھائی جو ہے یہ اتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے, کیسے یہ بھائی اچھا کھانا کھا رہا ہے, کیسے اس کے پاس اچھا گھر ہے. These are all the nature of ابلیس. یہ غضب ہے ابلیس کا. This is the definition of jealousy. So وہ اس غضب کو بیان کر رہا ہے. So come to the point کہ خداوند ہمیں اس جلال میں اور اس جگہ میں کیوں لے کر چلے گا. جب ہم خدا کی ان سیلوں کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے برے نے آگے بڑھ کر اس کتاب کو خدا باپ کے ہاتھ سے لیا اور اس کو کھولنا شروع کیا. اور جب اس کو کھولنا شروع کیا تو لکھا ہے برائڈ, میں پھر واپس آؤں گا ریپچر پر, ہارپازو جو گریک ورڈ ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے the snatching. ایک دم پلک چھپکتے ہی, اگر آپ تھسلونیکیوں میں جاؤ گے, چوتھے چیپٹر میں جاؤ گے تو وہاں لکھا ہے 17 اور 16 ورس میں کہ آنکھ جھپکتے ہی کیا اس کے وہ لوگ جو اس میں سو رہے ہوں گے وہ اٹھیں گے اور اس کو ہوا میں اس کا استقبال کریں گے. Then when you come into the book of Corinth, جب پولس رسول کورنتھ کو خط لکھتا ہے, پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں, پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے کہ آنکھ جھپکتے ہی وہ جو زندہ ہوں گے وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. So this is like a snatching, جس کے اوپر کہا گیا ہارپازو لفظ استعمال ہوا ہے کہ آنکھ جھپکتے ہی ہم جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. سو خدا کے لوگ اور خدا کے بھیڑیں اور خدا کا جلال جو ہے وہ اسی طرح ان کو لے جائے گا. اب خدا کے غضب کے تعلق سے میں پھر واپس آؤں گا اس پر. There is a great example that Jesus gave it in Matthew 25, جہاں پر بھیڑوں کا ذکر ہے کہ کچھ بھیڑیں جو ہیں وہ بھیڑیں ہوتی ہیں اور کچھ بکریاں ہوتی ہیں. بکریوں میں اور بھیڑوں میں بہت فرق ہے. اب اس کی بھی ایک پوری تھیوری ہے, وہ آپ کو جاننا پڑے گی. آپ اپنے خادم سے پوچھیں اور اپنے لیڈروں سے پوچھیں کہ بھائی بھیڑ میں اور شیپ میں اور گوٹ میں کیا فرق ہے. سو یہ جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے جب آپ کو سیپریٹ کرنا ہے تو کہتا ہے میں بھیڑوں کی آواز کو سنتا ہوں, وہ میں ان کا اچھا چرواہا ہوں, جان چیپٹر 10 میں جہاں وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا گڈ شیپرڈ. سو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے بھائی ہمیں سب سے پہلے گاسپل سے سٹارٹ کرنا ہے. دین یو کم اگین ان ٹو دا وائٹ ججمنٹ تھرون آف دا گاڈ. وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ پوری دنیا کا انصاف کرے گا. That is a time when the millennium happen. So there is, اگر آپ book of Revelation کو پڑھو تو there is the concept جو ہے وہ پوسٹ زندگی کا بھی ہے, پھر کیا کہتے ہیں پری زندگی کا بھی ہے. اور میں جو بلیو کرتا ہوں وہ ہے کہ وی آر پری بلیورز, کہ ہم خداوند کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے کلیسیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی اور وہ برے کے ریت سے بچ جائے گی, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری دلہن جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو. سو ہم سب خدا کی بادشاہی میں ان 19th چیپٹر آف بک آف ریولیشن میں جب آپ جاؤ گے تو ہم سب نئے جامے پہنے ہوئے برے کے تخت کے سامنے کھڑیں گے. دیٹ از اے ٹائپ آف نیو چرچ. جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اگین اسی چیز پہ آنا چاہوں گا, ریتھ آف گاڈ جس کا تعلق ہے, کیونکہ بہت ساری مسکنسیپشن موجود ہیں ببلیکلی, اینڈ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہیں کہ شاید خدا کا غضب جو ہے وہ مکاشفہ کے چوتھے باب سے تیسرے باب سے شروع ہو گیا اور وہ جاری ہے. اور دا ٹریبولیشن جو اوریجنل ٹریبولیشن ہے وہ ریتھ آف گاڈ جسے غضب کے پیالے ہیں وہ انڈیلا جانا جو ہے وہ بہت بعد کی بات ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ جو غضب کے پیالے ہیں وہ کن پر انڈیلے جائیں گے اور کون وہ لوگ ہوں گے جو زمین پر جن پر خدا کا غضب ہوگا. جی بھائی خوبصورت بات اس میں یہ ہے پاس صاحب کہ جو پیالے بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں خدا کا غضب. آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی, وہ خدا کا غضب ہے. جو سیلیں کھلنی ہیں وہ برے کا غضب ہے. آگے چلیں گے تو آپ کو شیطان کا غضب بھی نظر آئے گا کہ جب کلیسیا اٹھا لی جاتی ہے تو پھر وہ مارے مارے پھرتا ہے کہ اب میں کس کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کروں, میں کس کو تباہ کروں, میں کس کو, کیونکہ یہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں یہ تو آلریڈی میرے ہیں. سو
टर्ब्यूलेशन जो स्टार्ट होती है उसका पीरियड जो है वो 7 years बयान किया गया है, 42 weeks and 42 weeks। और टर्ब्यूलेशन को जानने के लिए यू हैव टू स्टडी द बुक ऑफ डैनियल 2nd चैप्टर में, और फिर 7वें चैप्टर में, और फिर 9th चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ डैनियल, एंड देन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 12 जो कि हमें बयान करता है जिसमें आज हम रह रहे हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू सी। अब यीशु मसीह की अगर बात को देखें, आई कम बैक इनटू द 4 गॉस्पेल्स। यीशु मसीह ने मैथ्यू 24, लूक 21 एंड मार्कस 13 बाब, इन तीनों चैप्टर्स को अगर आप गौर से देखो तो इसमें पूरी तफसील टर्ब्यूलेशन के ताल्लुक से बयान की है। ना सिर्फ मैं और आप और हमारी कलीसिया आज इस बात के लिए जुस्तजू है, तलाश में है कि आने वाले दौर का क्या हाल होगा, किन के ऊपर यह टर्ब्यूलेशन आएगी। जब जीसस थे तो उस वक्त भी यीशु मसीह के शागिर्दों ने आकर पूछा कि हमें बता कि उस वक्त के हालात कैसे होंगे। इवन दे वर कॉन्शियस अबाउट दैट कि हमें बता कि हालात क्या होंगे। देन जीसस स्टार्टेड। और अब जिस दौर में हम रह रहे हैं ना भाई, वो इस दौर में रह रहे हैं कि वी आर लिविंग इन द बर्थ पेन। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द टर्ब्यूलेशन। ये जस्ट टेस्ट है। जैसे आप जाते हो किसी भी दुकान पर और उससे कहते हो कि भाई मैं आपको इस चीज़ का ऑर्डर करना चाहता हूँ खाने के लिए, तो आप पहले उसको ऑर्डर देने से पहले क्या करोगे, आप उसको कहोगे भाई मुझे थोड़ा सा टेस्ट तो करा ताकि मैं जान सकूं कि मेरा ऑर्डर देना ठीक है या नहीं है। सो दिस इज द टेस्ट दैट वी आर हैविंग। और खुदा इसमें से मुझे और आपको इसलिए निकाल रहा है ताकि कलीसिया जान सके कि मेरे आने का वक्त जो है वो नज़दीक है। जस्ट लाइक जीसस गिव द मिसाल उन्होंने दी कि जैसे औरत पहचान लेती है कि अब मेरे हमल का वक्त जो है वो नज़दीक आ गया है। सो फर्स्ट व्हाट हैपन, वाटर ब्रोक। पहला जो साइन है वो वाटर ब्रोक है। हम लोग जो सीजन में रह रहे हैं, इट्स अ वाटर ब्रेकिंग सीजन। अभी जो ब्रेक हुआ है, अभी बर्थ का टाइम नहीं आया। बर्थ का टाइम जो है वो 7 साल का टाइम है, जो 42 वीक्स मुकाशफा में भी हैं, एंड देन 42 वीक्स जो बयान किए गए, उनका 2 हिस्से उनको बयान किया है। 2 हिस्से इसलिए बयान किया गया है, अगर आप 11वें और 12वें चैप्टर में रेवलेशन में आओगे तो वहां आपको मिलेगा कि आसमान से खुदा 2 नबी भेजेगा जो तबलीग करेंगे। सो दैट इज अ पार्ट। फर्स्ट 42 मंथ्स एंड देन सेकेंड 42 मंथ्स। जब वो मार दिए जाएंगे तो उस वक्त खुदा का गजब जो है वो नाजल होगा। उससे पहले बर्रे का गजब जो है वो नाजल होगा। सो बर्रा चाहता है फिर भी कि जितने उठा लिए जाए हैं वो उनमें से भी और उठा लिए जाए। इसलिए उसमें जिक्र है सब क्या कहते हैं यहूदियों का, कि उनके लिए खुदा उनमें से 2 शख्सों को खड़ा करेगा। कुछ बयान करते हैं कि वो इनक भी हो सकता है और इलाइजा भी हो सकता है। बट आई बिलीव, क्योंकि खुदा ने मोसेस और इलाइजा को बुलाया था पहाड़ पर, तो सेम थिंग गोइंग टू बी हैपन अगेन। क्योंकि मोसेस से बनी इस्राएल कौम बखूबी वाकफियत रखते हैं, क्योंकि लॉ जो है वो मोसेस के थ्रू मिला। मोसेस जो था मीडिएटर था उस वक्त, एंड मोसेस इज द पिक्चर ऑफ जीसस बिटवीन देम एंड गॉड। सो आगे चलें तो इलाइजा वाज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रोफेसी जो थी वो इलाइजा से शुरू होती है। इसलिए अगर आप क्या कहते हैं लूक 11 में आए और मैथ्यू में आए तो वहां कहता है कि अब प्रोफेसी का टाइम खत्म हो गया, जॉन यू आर एंडेड, नाउ द टाइम इज माइन। सो इसलिए यूहन्ना को जब पैगाम यूहन्ना भेजता है कि क्या खुदावन तू ही है जो आने वाला है। यूहन्ना चाहता था कि खुदा आए, जीसस आए और वो मुझसे जेल में मिले, बट जीसस हैज डन एवरीथिंग। जीसस सेड यू आर डन, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, नाउ यू आर गोइंग बैक। सो जब मैं और आप अपने इंजाम को खत्म कर लेते हैं तो देन गॉड विल गोइंग टू कॉल अस। अगर वो कोरोना से मरना है, एक्सीडेंट से मरना है, कैंसर से मरना है, इट्स जस्ट द कॉज कि आई एम डन नाउ, I am done, there is no grace now, I have to go back. Even though Moses कहता है खुदावन अब तू मुझे इस जगह पर लेकर आके है और मुझे उस मुल्क में जाने नहीं दे रहा, because Moses has done, you're done now, there is no way that I can give you to go back and serve the Lord, now you're done, you're done. So गजब खुदा का जो है वो क्या कहते हैं कलीसिया पर, जो चर्च के लोग हैं उन पर उस वक्त तक नाजल नहीं होगा जब तक वो रैप्चर नहीं कर लिए जाते। जब वो रैप्चर हो जाएंगे देन वो खुदा के गजब से बच जाएंगे। भाई बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बातें आपको सीखने को मिली हैं। और मुकाशवा की किताब क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें हैं।
सीखने को मिलती हैं. सो वी आर नॉट फिक्स इन वन स्कूल ऑफ थॉट एज अ टेलीविज़न. हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम एक स्कूल ऑफ थॉट को पेश करें. देयर आर पीपल हु बिलीव, देयर आर स्कूल ऑफ थॉट हु बिलीव के प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर है, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर है, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर है. सो हम लोग खुदा के खादम होते हुए कहते हैं कि हर वक्त इंसान को तैयार रहने की ज़रूरत है. यीशु मसीह चोर की मानद आएगा और कलीसिया को लेकर आसमान पर जाएगा, इसलिए हर वक्त तैयार होने की ज़रूरत है. ट्रिबुलेशन जो है वो खुदा का गज़ब जो है वो नाफरमानों के लिए है, और नाफरमान लोग जो हैं चाहे वो कलीसिया में क्यों ना हो वो भी खुदा के गज़ब के नीचे ही होंगे, और जो लोग तैयार होंगे वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे और बड़े की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे. अपना ख्याल रखिए. अगले वीक में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे. देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न. और एंजेला रॉबिन हमारे दरमियान मौजूद है. एक और ख़ूबसूरत गीत जो है वो लेकर आई हैं और वो पेश करेंगी, इसलिए अपना ख्याल रखें और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें. खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे. प्रेज़ द लॉर्ड.